अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की इंटरनेशनली रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी में, जो कि अपने स्टूडेंट्स को टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, जैसे कंप्यूटर साइंसेस, दीगर इंजीनियरिंग के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम तर डिपार्टमेंट्स ये इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एडमिशन के हवाले से और पढ़ाई से रिलेटेड दीगर तमाम तर बातें तो हम जानेंगे ही, लेकिन आपको बताती चलूँ कि इस इंस्टीट्यूट का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि गुज़श्ता साल 2000 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा के इस इंस्टीट्यूट ने अपना बाकायदा रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा IRCBM के नाम से भी कोई फील्ड है, जो कि हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तमाम तर पढ़ाई से रिलेटेड बातें अपनी जगह, जो एक बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी इस इंस्टीट्यूट में एंटर होते साथ ही इतनी ग्रीनरी है कि आप उस तमाम तर ग्रीनरी को देख के आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। यकीनन आप भी इंस्टीट्यूट को विज़िट करना चाहते होंगे, तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमसर्ट्स इंस्टीट्यूट लाहौर कैंपस के और चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ डीन भी हैं और बहुत ही प्रोलिफिक रिसर्चर हैं और 11 जर्नल पब्लिकेशंस जो हैं इन्होंने तकरीबन आखिरी गुज़श्ता 3 सालों में इन्होंने पब्लिश कराई हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कॉमसर्ट इंस्टीट्यूट को आपने जब बनाया, लाहौर कैंपस की ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, तो किन चैलेंजेस का सामना रहा? देखिए जी, मैं कॉमसर्ट में शुरू से हूँ। शुरू की टीम में से 2000 में जब यूनिवर्सिटी बनी उस वक्त से मैं काम कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में ज़्यादा अरसा मैंने गुजारा है, तो आई एम वन ऑफ द पहले फैकल्टी मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इनिशिएट की और बनाई, लेकिन लाहौर में 2015 में जब आया तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ चैलेंजेस थे। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो थी। यहाँ हमारे पास 4000 करीब स्टूडेंट्स थे और तकरीबन 500 करीब फैकल्टी मेंबर्स थे और 600 करीब स्टाफ थे। दैट वाज टोटली डिस्टर्ब। इसी तरह बजट भी बड़ा डिस्टर्ब था, तो थोड़ा सा हमने फोकस किया टू इंक्रीज आवर एनरोलमेंट विद रेफरेंस टू फैकल्टी मेंबर्स। तो उस मिशन में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए कि आज हमारे स्टूडेंट हैं हमारे पास यहाँ लाहौर कैंपस में 3 सालों के एफर्ट से 7000 के करीब है। अब ये जो अचीवमेंट है 2-3 एंगल से हमने की। एक तो हमने ये काम किया, हमारे एग्जिस्टिंग प्रोग्राम हैं उनको हमने स्ट्रेंथन किया, और दूसरा जो है हमने कुछ नए इनिशिएटिव लिए, नए प्रोग्राम शुरू किए। जैसे कि फार्मेसी का एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे नया शुरू किया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हमने ऐड किया, मैथ्स काम का डिपार्टमेंट हमने इनिशिएट किया है, उसका प्रोग्राम शुरू किया, इंटीरियर डिज़ाइन फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर में हमने नया प्रोग्राम शुरू किया। ये तो एक साइड में। दूसरा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है हमने उनको स्ट्रेंथन किया, जिससे हमारी इन्वॉल्वमेंट माशाल्लाह 4000 से 7000 अब हो गई है, और काफ़ी हद तक वो जो हमारा फाइनेंशियल इशू था, डेफिसिट था, उससे हम ओवर आ गए। नौ हमारा माशाल्लाह एक बैलेंस बजट है। तो ये तो एक साइड है। दूसरा इसका जो मेन मसला है जो लीज का था, उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि ये लैंड है दिस ग्राउंड वर्कर्स हेल्थ बोर्ड, और माशाल्लाह जी हमें आप बता के खुशी होगी, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक वक्त में 1500 बच्चा मजदूरों का, वर्कर्स का, प्योर वर्कर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है बगैर किसी पैसे के, क्योंकि ये उनकी लैंड है। और हमने एग्रीमेंट में लिखा था काउंसिल ने कि विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू आवर वर्कर्स, जिसमें हम 1/3 बच्चे वर्कर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया करेंगे। तो माशाल्लाह वो बड़ी खुशी होती है कि मजदूर का बच्चा जब साइंटिस्ट बनता है, इंजीनियर बनता है, IT एक्सपर्ट बनता है, तो पूरी की पूरी फैमिली पीछे उसमें बेहतरी आती है और वो ऊपर आती है। और दीगर जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताइएगा कॉमसर्ट्स की। इसके साथ माशाल्लाह जैसे कि आज आपने विजिट की कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स को, हम थोड़ा सा बिलीव करते हैं जो एकेडमिक यूनिवर्सिटी होती है, दैट इज़ नॉट ओनली फॉर टीचिंग, दैट इज़ फॉर टीचिंग, रिसर्च, इनोवेशन। तो हम रिसर्च भी करें, इनोवेशन भी करें। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कैंपस इज दैट वी हैव सर्टेन सेंटर्स डिपार्टमेंट विच आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, इनोवेशन कर रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं। अब जब वो नई चीज़ें मार्केट में आएंगी, कमर्शलाइज होंगी, तो दैट वुड बी आई थिंक ए लैंडमार्क अचीवमेंट फॉर दिस कैंपस, और नॉट ओनली फॉर दिस कैंपस, फॉर होल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज फॉर द कंट्री एज वेल। तो यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज करना चाहिए, प्रोफेसर्स को इनकरेज करना चाहिए, ताकि बहुत सारे आगे नई चीज़ें हों, नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में आते हैं। दुनिया में अगर आप देखें, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी US में है,
سلیکان ویلی بڑی مشہور ہے جہاں پہ دنیا کی انڈسٹری کام کرتی ہے. دیٹ سلیکان ویلی واز میڈ بائی اسٹینفورڈ یونیورسٹی. تو یہاں ہمارے ملک میں بھی یونیورسٹیز کو اس طرح پانا چاہیے. دے شوڈ کنٹریبیوٹ ٹوورڈ سوسائٹی اینڈ دے شوڈ آلسو کنٹریبیوٹ ٹوورڈ دی گروتھ آف دس کنٹری, دس نیشن. سر, فیسلٹی فار اسٹوڈنٹ کے حوالے سے خاص طور پہ جب ہم تھوڑی سی گفتگو کر رہے تھے تو آپ ون ونڈو آپریشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہ ذرا ایلیبوریٹلی بتا دیجیے گا. اس کے ساتھ ایک اور جو ہم نے ایک نیا کام میں نے اس کیمپس میں کیا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ سروس سینٹر کمپلیکس بنایا. دیٹ از ویری کمپوزٹ بلڈنگ جس میں 3 ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹیز ہیں. ایک تو ہمارا اسٹوڈنٹ سروس سینٹر ہے جس میں ون ونڈو آپریشن ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچے فائنانس میں بھی جا رہے ہیں, رجسٹریشن میں بھی جا رہے ہیں, ایگزامینیشن میں بھی جا رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں. اسٹوڈنٹ شوڈ بی گیون پرائورٹی. اسٹوڈنٹ از نمبر 1 پرائورٹی ان یونیورسٹی. تو بچے کو ایک آفس میں جانا چاہیے. دے شوڈ گو ٹو اونلی اسٹوڈنٹ سروس سینٹر. یہاں پہ ان کا اکاؤنٹس کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, یہاں پہ ان کا رجسٹریشن کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے, ایگزامینیشن کا بھی ہونا چاہیے. تو وہ بچے وہاں پہ جاتے ہیں, وہیں پر ریکویسٹ جنریٹ ہوتی ہے ان کی اور نیکسٹ ڈے ان کو اس پہ اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ناؤ اٹ از دی جاب آف دیٹ پرٹیکولر سینٹر ٹو کوآرڈینیٹ ود ادر ڈپارٹمنٹ. اسٹوڈنٹ ہیز ناٹ ٹو گو اینی ویئر ایلس. They just report their issues, their problem in the student service center. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ ہم نے اس کو ایڈ کیا ہے. We have built up a new international standard level pay cafeteria which is on BOT basis. This is I think one kind of a project with public-private partnership. بہت سے یونیورسٹی میں ایسی انیشیٹو نہیں لیے جاتے. That is totally built by a private person on BOT basis. یعنی کچھ عرصہ وہ چلائے گا, اس کے بعد یہ پراپرٹی یونیورسٹی کی ہو جائے گی. So that is again a project for the university. سر, ایک اسپیشلٹی, ویسے تو یہ بات کہنا بہت مشکل ہے خاص طور پہ کامسرٹس کے بارے میں کہ ایک اسپیشلٹی آپ بتائیں, کیونکہ بہت ساری آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ بہت یونیک ہے. خاص طور پہ ابھی ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا IRCBM ڈپارٹمنٹ, بہت یونیک تھا. تو کوئی ایک اپارٹ فرام IRCBM ڈپارٹمنٹ کوئی اور ایک اسپیشلٹی اباؤٹ کامسرٹس؟ لاہور کیمپس کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سینٹر ہے جی اسلامک فائنانس کا. اسلامک فائنانس جب شروع ہو رہا تھا تو ہم نے اس وقت یونیورسٹیز میں کامسیٹس اینڈ فرام ادر کیمپسز, کامسیٹ لاہور کیمپس از ون آف دی پائنیئر ان اسٹارٹنگ اسلامک فائنانس سینٹر. تو یہ ہمارا سینٹر جو ہے بڑے اچھے کام کر رہا ہے. وی آر ٹریننگ پیپل آن حلال سروسز, ایڈوائزری سروسز بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ اسلامک فائنانس ہے کیا, ایکچولی کانسیپٹ کیا ہے, بیسیکلی ہاؤ دس کانسیپٹ از ڈفرنٹ فرام جنرل جو ہماری دوسری بینکنگ ہے, جنرل بینکنگ اس سے کس طرح ڈفرینٹ ہے. تو میرے خیال میں وہ جو سینٹر ہے وہ بھی ہمارا یونیک ہے اور وی آر دا پائنیئر ان دس فیلڈ ایز ویل. سر, ایٹ دی اینڈ آنے والے وقتوں میں کامسرٹس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ ان نیکسٹ کمنگ ان فیو ایئرس وی وڈ لائک ٹو سی کامسرٹ امنگ دا ٹاپ 5 یونیورسٹیز آف دی ورلڈ اینڈ ٹاپ 100 یونیورسٹیز آف دا ڈیولپنگ کنٹریز. And inshallah among the top 5 universities in Pakistan, that's we are already in there. Okay, we are among the top 5 universities in Pakistan overall and in research number 1. But next جو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان میں فرسٹ 100 میں آ جائیں انشاءاللہ, اینڈ دین دی ورلڈ میں ٹاپ 500 میں آ جائیں. So that we are hoping by 2020 انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ سے مل کے اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے سر عاقف انور چودھری جو کہ ہیڈ ہیں IRCBM ڈپارٹمنٹ کے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, آپ اس ڈپارٹمنٹ کو انٹروڈیوس کرا دیجیے گا ذرا. ہاں جی, ہمارا تعلق انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریل سے ہے. یہ ایک ریسرچ سینٹر ہے جو کامسرٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے لاہور کیمپس میں بیسڈ ہے. ہمارا آغاز سن 2008 میں ہوا اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم ایسے بایو مٹیریلز جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں ان کو ڈیولپ کریں. وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں اس موضوع پر سوچنے کے لیے فورس کیا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 2005 میں ایک بہت سیریس ارتھ کویک پاکستان میں آیا تھا جس میں بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی تھیں اور ملینز آف لوگ جو تھے دے ور لیفٹ ہوم لیس. تو جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے ملک کی, اس نے سوچا کہ پاکستان میں بایو میڈیکل مٹیریلز ڈیولپ نہیں ہوتے اور اگر وہ اویلیبل ہیں پاکستان میں جو کہ بہت ریئر ہے, ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے اور وہ کامن مین کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو بایو میڈیکل مٹیریلز کون سے مٹیریلز ہوتے ہیں پاکستان میں, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو 4 ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے. ایک ہمارے پاس جو IRCBM میں ریسرچ تھرسٹ ایریا ہے وہ ہے بون ریپیئر اینڈ ریجنریشن.
پھر ایک ہے اسکن ریپیئر اینڈ ریجنریشن جس کو ہم سافٹ ٹیشو انجینئرنگ گروپ کہتے ہیں. ہمارا تیسرا گروپ ہے ڈینٹل مٹیریلز اینڈ کلینکل ایپلیکیشنز, اور ہمارا چوتھا گروپ ہے سینسرز اینڈ بایو سینسرز. یہ 4 تھرسٹ ایریاز ہم نے کیوں ڈیولپ کیے سن 2008 سے لے کے 2018 تک؟ وہ اس لیے کہ پاکستان میں آرٹیفیشل اسکن گرافٹس, آرٹیفیشل بون گرافٹس اور ایسے سینسرز اور بایو سینسرز جو ارلی ڈیٹیکشن آف کینسر یا ڈینگی وائرس پرمٹ کرتے ہیں, یا پھر وہ ڈینٹل مٹیریلز جو دانت کو اس کے فنکشن کو ریسٹور کرتے ہیں یا پھر اس کے استھیٹکس کو ریپیئر کرتے ہیں, وہ یا تو اویلیبل نہیں ہیں یا پھر اویلیبل ہیں تو دے آر ویری ایکسپینسو. تو پاکستان میں ریسنٹلی بہت امپیٹس آیا ہے, ہمارے پاس ریسرچ پرسنل میں انکریز آیا ہے, ہمارے پاس ریسرچ فنڈنگ اویلیبل ہے, اور ہمارے جو کلینیشنز ہیں دے آر ریئلی بیٹن ہارڈنڈ کہ ان کے پاس اتنا ایکسپوجر ہے, کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے تو ایکسپیرینس ہارڈنڈ ہے. تو ہم نے سوچا کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے ان چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو اس لیے IRCBM سامنے آیا. IRCBM کی آج 400 سے زیادہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں, 10 کے قریب اپرووڈ اور ایوارڈڈ اور فائلڈ پیٹنٹس ہیں, اور اب ہم انڈسٹریل انگیجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ریسرچ از گڈ لیکن اس کا امپیکٹ ہونا لازمی ہے. امپیکٹ تاکہ پیشنٹ لائف کو ہم انفلوئنس کر سکیں, اور جو ہماری R&D ہے یونیورسٹیز میں اس کو انکیوبیٹ کر کے ہم اسپن آفس کی طرف جا سکیں تاکہ ہم ایک ٹرولی نالج بیسڈ اکانومی بنیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ IRCBM کا ایک بہت امپورٹنٹ فوکس یہ ہے کہ جو ہم R&D کرتے ہیں اس کو ریگولیٹری اینگل سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے, اور کوالٹی پہ کبھی بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, تاکہ جو ہم سلوشنز مارکیٹ میں لے کے آئیں وہ پیشنٹس کے لیے ایٹ پار ود انٹرنیشنل سلوشنز ہونے چاہیے, اور کسی بھی قسم کی ان میں شارٹ فالز نہیں ہونی چاہیے. تو ہم انڈسٹریز کے ساتھ ابھی وی ہیو اسٹارٹیڈ آور انگیجمنٹ, کامسیٹس یونیورسٹی ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور ہمیں اس میں اور سپورٹ کی ضرورت ہے ہر ڈائریکشن سے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سر اختر حیات موجود ہیں. ہم ان سے سینسرز اور بایو سینسرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. IRCBM کے بارے میں یہ بھی ایک خوبصورتی بلکہ زینت کہنا چاہیے وہ ہے, تو سر آپ اس کے بارے میں بتلائیے گا. جی بالکل, ہمارا جو گروپ ہے سینسر اور بایو سینسر, ہم لوگ کام کر رہے ہیں ڈیزیزز کی ڈائگنوسس کے لیے اور کلینکل مانیٹرنگ کے لیے. تو اس میں ہمارا جو ایکٹیو ہے, ہم جس پر کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس 4 پوائنٹس ہیں کہ ہم ایسے ٹیسٹ دیں جو ڈی سینٹرلائز ہوں اور ارلی ڈائگنوسس ہو. تو اس میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ڈینگی وائرس کا, تو اس کو اگر ہم ڈائگنوز کر لیں 2 to 3 days میں, تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ جسٹ ایک پیراسیٹامول کی ٹیبلٹ ہے. لیکن اگر وہی چیز 10 دن میں ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ پھر سویئر سچویشن اختیار کر لیتی ہے. تو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے, ہم ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ایک تو پورٹیبل ہوں, ہمیں اسپیسیفک لیبس یا ہاسپٹلس کی ضرورت نہ ہو, لوگ ایزیلی ان ٹیسٹ کو اپنے مطلب جو ریموٹ ایریاز ہیں ان میں پرفارم کر سکیں, اور دوسرا وہ ریپڈ ہو. کیونکہ ابھی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں, اس میں 4 سے 5 دن لگتے ہیں, اور پھر وہ آپ کے ریزلٹس آ جاتے ہیں لیٹ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ کافی سفیئر ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو آبجیکٹیو یا گول ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کاسٹ افیکٹو اور لو پرائس جن کی ہو, اور اس کے بعد ڈی سینٹرلائز مین آن سائٹ انالیسس کے لیے ڈفرینٹ ڈیوائسز ہم لوگ فیبریکیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس ہم نے کچھ جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں اس میں ڈینگی وائرس کے لیے, بریسٹ کینسر کے لیے, اور ابھی ہم ریسنٹلی ایسیٹون بیس گلوکوز سینسر بنا رہے ہیں جو ڈائبٹیز کے لیے ہیں, جو نان انویسو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ سر محمد یار موجود ہیں. ہم ان سے اسکن ریپیئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, تھینک یو. سر آپ اسکن ریپیئرنگ کے حوالے سے بھی بتلائیے گا, اور یہ بہت ہی یونیک ہے, آپ لوگوں نے کس طرح سے یہ آئیڈیا کیٹر کیا, تو آپ تمام تر باتیں بتلائیے گا. تھینک یو ویری مچ جی. جب میں نے IRCBM جو ہمارے انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریلز ہے, جب یہ جوائن کیا 2012 میں, تو جب میں نے کلینیشین سے بات کرنا شروع کی جو پاکستان میں ورک کر رہے تھے, لیڈنگ کلینیشینس, اینڈ دین ایٹ دیٹ ٹائم مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں جو برن کے پیشنٹس ہیں, جب وہ برن سینٹرز میں آتے ہیں تو ہمارے کلینیشینس کے پاس ان کو لگانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اگر وونڈس چھوٹا ہو, اگر اسکن کا جو ڈیمیج ہوئی ہے اس کا سائز کم ہے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو ٹریٹمنٹ ہے. لیکن اگر برن کا جو اسکن ہے اگر وہ 30 یا 40% جل گئی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ایک بڑا چیلنج ہے, اور مورٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہے پاکستان میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں پیشنٹس کے اوپر لگانے کے لیے. سنس دیٹ ٹائم وی ہیو اسٹارٹ ورکنگ آن دس, جو ہم آرٹیفیشیل اسکن بنا رہے ہیں جس کو مصنوعی جلد کہتے ہیں. جب ہم اس کو باڈی کے اوپر لگاتے ہیں تو باڈی اس کو کمپلیٹلی ڈائجسٹ کرتی ہے, اور
جتنا بڑا وونڈ ہو اس کے اوپر لگانا بھی اس کو آسان ہے. اور جو ہم اس میں ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ بڑی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے. اگر باہر سے یہی اسکن اگر ہم باہر سے خریدیں تو یہ بہت ایکسپینسو ہے. جیسے 4x4 سینٹی میٹر کا پیچ اگر ہم اس اسکن کی بات کریں جو USA سے امپورٹ کی کرتے ہیں اگر فار ایگزامپل تو 80,000 روپیز کی ہے, بہت ایکسپینسو ہے. ایک ہینڈ سرجری ول کاسٹ اراؤنڈ 1 ملین کے قریب پیسے لگتے ہیں. جو ہم بنا رہے ہیں یہ سستی ہے اور یہ اس سے زیادہ افیکٹو ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سنتھیٹک اسکن کے اوپر کام کرتے ہیں, بنانے کی کوشش کی لوگوں نے, لیکن وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا وہ چیز مارکیٹ سے نکلتی گئی. اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ جو جب ہم گرافٹ اس کو وونڈ کے اوپر لگاتے ہیں تو پہلے 3 دن بہت ضروری ہوتے ہیں. وہ اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نیو بلڈ ویسلز جو نئی خون کی شریانیں ہیں اس کا بننے کا عمل بہت ضروری ہے. اگر وہ 3 دن میں نہیں بنتی تو وہ پھر ریجیکٹ کر دیتی ہے باڈی اس کو. ہم جو گرافٹس بنا رہے ہیں وہ کافی افیکٹو ہیں کہ وہ نیو بلڈ ویسلز فارمیشن جو خون کی شریانیں ہیں وہ بہت جلدی 3 دنوں کے اندر بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم اس کے اوپر ریگولیٹری کے حساب سے بھی کام کر رہے ہیں کہ دیٹ وی آر میکنگ سم تھنگ جو ہے وہ ریگولیٹری اپروول بھی ہمیں مل جائے. اس طرح کے ہم نان ٹاکسس مٹیریل سے اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور افورڈیبل بھی ہو. جو افورڈیبلٹی ہے وہ پاکستان میں کافی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں تو وہ اس کو افورڈ کر سکیں. ہمارے سامنے سب واقعہ ہے جو احمد پور شرقیہ کا ہوا, بلدیہ فیکٹری میں آگ لگی, اس میں کتنے 100 پیشنٹس جو ہیں وہ جل گئے اور جب ان کو برن سینٹرز میں لایا گیا تو ان کے یہ مصنوعی اسکن نہ ہونے کی وجہ سے مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. ہمیں ریسنٹلی ابھی ہم نے ایک سافٹ ٹیشو انجینئرنگ کے اوپر سمپوزیم کروایا جس میں پاکستان کے سب میجر برن یونٹس کے ہیڈ نے پارٹیسپیشن کی اور پروفیسر شیلا میکنیل بھی آئیں UK سے. تو سب کی رائے یہی تھی کہ ہمیں کچھ چاہیے. وہ ایوری باڈی سفرنگ پرابلم, ہمارے سارے برن سینٹرز میں اس کا مسئلہ ہے اور سب کا یہ کنسنسس ہے کہ وی شوڈ ہیو دس پروڈکٹ ان پاکستان جو یہیں سے انڈیجینیس بنے اور ہمارے پیشنٹس کے لیے افورڈیبل ہو. ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن آفیسر موجود ہیں, سر عمیر ان کا نام ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایڈمیشن اور کون سے پروگرامز میں یہ ڈگری آفر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایڈمیشنس کے حوالے سے بھی بتلائیے گا اور کون سے کورسز کون سے پروگرامز میں آپ لوگ ایڈمیشن جو ہے وہ کرتے ہو. کانسیپٹ انڈر گریجویٹ, گریجویٹ اور PhD کے ڈیل کر رہا ہے. اس میں انڈر گریجویٹ میں ہم BS سافٹ ویئر, CS دین BBA پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ گریجویٹ پروگرامز ہیں اور اس کے علاوہ PhD پروگرامز ہیں. سر فیلڈس کون سی ہیں؟ کمپیوٹر سائنسز ہے, مینجمنٹ سائنسز ہے, الیکٹریکل ہے اور کیمیکل کی فیلڈس ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں بتائیے گا. رولز اینڈ ریگولیشنس کافی اسٹرکٹ ہیں یہاں پہ, جس طرح دوسرے نارمل یونیورسٹیز میں چلتے ہیں سیم ویسے ہی یہاں پہ بھی فالو کیا جاتے ہیں. اس پہ ڈسپلن ہوتا ہے پراپر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز وہ بھی ابھی اسٹوڈنٹ ویک چل رہا ہے, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر رہے ہیں, ڈپارٹمنٹس اس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں. جی ناظرین, یہ تھا لاہور کیمپس کامسیٹ انسٹیٹیوٹ کا. یقیناً آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. مجھے تو یہاں کی گرینری بہت پسند آئی ہے. اور ویڈیو کے بارے میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. فی الوقت کے لیے اپنی میزبان ماہر رشید اور کیمرہ مین وحید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.